बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। सुबहानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नक्श पाक तो आप ही की ज़ात है, हम तो इतना ही बस इतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दिया है। हकीम में सब कुछ जानने वाले समझने वाले आपके सिवा कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको लेवल 3 के लेसन 16 में जो है वो खुशामदीद कहता हूँ। इंशाल्लाह आज इसमें हम जो है सूरह बकरा की आयत नंबर 67, 68 और 59 जो है इंशाल्लाह उनका मुताला करेंगे और उसी सिलसिले में ग्रामर और बाकी चीज़ें भी देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबा। कि अल्लाह हमें हक़ के तौर पे दिखा और हमें उस पर चलने की तौफीक अता फरमा, उसकी पैरवी की तौफीक अता फरमा, और हमें बातिल को बातिल के तौर पे दिखा और हमें उससे बचने की तौफीक अता फरमा। हमने जो लेवल 3 है उसमें आयात 38 से लेके 76 तक है सूरह बकरा की, और हम इसके जो है वो 9वें सफ़े पे हैं। ऑलरेडी जो है वो 6, 7, 8 पढ़ चुके हैं और 9वें सफ़े का भी आखिरी सबक है जो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो हमारे इसको डिवाइड किया गया है, 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और 4 हिस्सों के जो है वो टाइटल भी 4 दिए गए हैं और उसका कलर्स भी डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो पहला था कि जो अल्लाह ताला ने असूल बयान किया है कि कौन जो है वो जो हदायत वाला है। इल्लल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो फरमाया कि मन आमन बिल्लाहि, जो ईमान लाया अल्लाह पर, आखिरत पर, और जिसने नेक अमल किए, अमल साले, उसके लिए जो है वो अजर, ऐसा अजर है कि जो है उनके पास है कि ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होगी। तो पहला हमारा था जो कि रूल बयान किया गया था। दूसरा जो था वो तूर पे जो वादा लिया गया था उसके बारे में है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के ऊपर पहाड़ उठाया ताकि वो अपने वादे को पूरा करने में संजीदा हो जाए। बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था कि वो तौरात को मजबूती से थाम लें, इसमें मौजूद अहकामात को याद रखें और अमल करें। तो एग्जैक्टली यही जो है वो आज हमें जब कुरान पाक हमारे पास है तो हमारे साथ भी यही है कि हम इसके अहकामात को समझें और उनको जो है वो याद रखें, उन पर अमल करें। तो ये दूसरा वादा था जो कि बनी इसराइल से तूर पे लिया गया था और पहाड़ उनके ऊपर मुअल्लक कर दिया गया था। तीसरा मजमून जो इस सफ़े पे आया वो जो है वो सब्त का था, यौम सब्त का, और ये इसका हमने पिछली दफ़ा इसका मुताला किया था। इसमें यह था कि सब्त का कानून के इन लोगों को जो है वो कहा गया था कि ये हफ्ते के दिन कोई किसी किस्म का काम नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने जो है उसके लिए हीले बहाने तैयार की। जो हमने पिछले दो पढ़ा था कि लोग अल्लाह के अहकाम में तब्दीली करते हैं, अल्लाह उन्हें सजा देता है। तो फिर इनको जो है वो बंदर बना दिया था अल्लाह ताला ने, जो कानून की मुखालफत करने वाले थे। सजा देने वाले मुजरिमों में खौफ पैदा होता है, सजा देने से, और दूसरे लोग गलत कामों से बचते हैं। नसीहत से उन लोगों को फायदा देती है जो तकवा रखते हैं। तो वो कहा था वह मौइज़तुल लिल मुत्तकीन, नसीहत जो वो मुत्तकीन लोगों के। ये तीसरा मजमून था जो इस में आया था कि हफ्ते के मुजरिम। और चौथा मजमून इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे वो बकरा किस्सा है, और इसी आयात पे जो 68 और 59 हैं इन्हीं की बुनियाद पे जो वो 67, 68, 59 इसमें क्योंकि बकरा किस्सा है तो सूरह बकरा का नाम भी इसी किस्से की मुनासबत से रखा गया है। तो इंशाल्लाह इसको हम तफसील से देखेंगे। जो हमारे सामने जो मज़ामीन आए हैं वो यह है कि आम कायदा, तूर पर वादा, हफ्ते का जो है वो के मुजरम और बकरा किस्सा, तो ये 4 मजमून जो हैं वो इस सफ़े पे आए हैं। तो उसको हम सिंपली कर लेते हैं, कायदा, वादा, हफ्ता और बकरा। तो इसमें हम तारफ़ लेते हैं इस हिस्से का। जो है वो पहली जो आयत हमारे सामने आ रही हैं उसमें मुसलसल अल्लाह ताला बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों को बयान फरमा रहा है और इन नेमतों के तल्लक से बनी इसराइल के रद्द अमल को भी बयान फरमा रहा है, बयान कर रहा है। तो आज जो है वो बकरा का किस्सा है। इसमें जो असबाक हैं इस आयात में 67, 68 और 59 में, तो यह कि बनी इसराइल ने न सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बल्कि अल्लाह के अहकाम के साथ भी तौहीन का मामला किया। बनी इसराइल के दिलों में खुद उन्हें निजात दिलाने वाले की कोई इज्जत और अजमत न थी। बनी इसराइल की नाफरमानी और हद से गुजरने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम ने इंतहाई सब्र से मुजाहरा किया। अगली आयत उसमें बनी इसराइल के सवालात लाइल्मी और जहालत से नहीं बल्कि सरकशी और बगावत की बुनियाद पर थे। यानी एक सवाल होता है ना, इंसान समझने के लिए करता है, एक सवाल होता है कट हुज्जती के लिए करता है, जस्ट का सवाल, बुरा सवाल और तहजीक के लिए करता है। तो इनके सवाल इल्म को उसको हासिल करने के नहीं थे बल्कि बगावत और सरकशी के थे। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने तमाम सवालों का जवाब दिया
لیکن اللہ تعالیٰ نہایت ہی بردبار بے حد معاف کرنے والا رحیم. اس مثال میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کس قسم کے سوال کیے، اس کے باوجود جو ہے اللہ کے رسول نے اللہ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب دیے. یہاں ہمارے سامنے پورا ڈیٹا ہے، اسٹیٹسٹکس ہے کہ ہر لائن پہ کتنے جو ہیں وہ نئے الفاظ آ رہے ہیں. پہلی پہ 0 ہے، دوسری پہ 4 ہے، تیسری پہ 1 ہے، چوتھی پہ 1 ہے، پانچویں پہ 4 ہے، اور پھر 1 اور 3 ہے. تو اگر ہم اس کی ایوریج لیں تو یہ 3 سے کم بنتی ہے. تو الحمدللہ ایک ہر سطر میں 9 الفاظ ہیں، اور اس میں سے اکثر الفاظ ہم جانتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس کو سیکھیں گے لفظی اور فقہی ترجمے کے ساتھ، اس کی تشریح کے ساتھ. میں تلاوت کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن نَّكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، بے شک حکم دیتا ہے تمہیں، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے. انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے ہمیں ہنسی مذاق؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. تو اس قالا اور جب قالا کہا، اس قالا اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی ہی اپنی قوم سے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، ان بے شک بے شک اللہ یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے. ان اللہ یامرکم بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے آگے، ہم لیول 5 میں بھی پڑھ رہے ہیں. تو انا کے بعد جب اللہ آتا ہے تو اس پہ ویسے اللہ کے اوپر پیش ہوتا ہے، تو یہ انا کی وجہ سے جو پیش ہے وہ زبر میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ اس کو ناف کہتے ہیں کہ جو امپیکٹ ناؤن پہ آتا ہے ان حروف کی وجہ سے، تو وہ اسٹڈی کرتے ہیں. تو اس میں ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی جیسے ہم عام طور پہ آتا ہے، تو یہ بھی ان اللہ، یہ قرآن پاک میں یہ اسٹرکچر بہت دفعہ آئی ہے ان اللہ کی. ان اللہ بے شک اللہ یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے، یعنی کہ آئیڈینٹیفائی نہیں، البقرہ نہیں ہے، کوئی بھی گائے ہے. کہا گیا کہ ان اللہ تذبحوا تم جو ہے وہ ذبح کرو. اچھا یہ ان آیا ہے، اس کی وجہ سے یہ تذبحون تھا، تذبحون کا نون جو وہ ڈراپ ہوا ہے ان کی وجہ سے. تو یہ بھی انشاءاللہ اسٹرکچر جو ہے آگے لیول 4 میں انشاءاللہ پڑھیں گے. ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے، کوئی ایک گائے. قالو تو انہوں نے کہا، یہ جمع کا صیغہ ہے قالو، اتتخذنا ہزوا، الف جو ہے وہ یہ اس کے لیے سوال کے لیے ہے، کیا تتخذنا نہ ہمیں، اتتخذنا کیا تو بناتا ہے ہمیں، ہزوا ہنسی مذاق، یہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو. قالا تو اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ اعوذ باللہ بھی وہ بہت مرتبہ جو ہے وہ قرآن پاک میں بار بار ریپیٹ ہوا ہے. میں اعوذ یہ الف سے جو ہے وہ میں کے لیے، اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، ان اس سے کہ میں اکونا، یہ اکونو تھا تو ان آنے کی وجہ سے تو یہ پیش جو تھا یہ زبر میں چینج ہوا ہے، ان اکونا ہوا ہے، ان اکونا من الجاہلین کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. اس کو دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے ترجمے کو ایک دو پھر. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، ان اللہ یامرکم بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا بقرہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے. قالو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا کیا تو بناتا ہے ہمیں ہنسی مذاق، یا تم کرتا ہے ہمارے سے ہنسی مذاق. قالا اس نے کہا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یہ جاہلوں کی سی بات کروں. تو یہ جو تھی آیت مبارکہ تھی. اس کو ہم آگے اس کی شرح دیکھتے ہیں کہ جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو وہ ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ اسرائیلیوں میں سے ایک واقعہ قتل کا ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو گائے کو ذبح کرنے کا حکم اسی سے ملا. جیسے ہندوستان میں بھی اور مصر میں بھی گائے کی تقدیس ہے، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں گائے کی پوجا کی جاتی ہے، تو یہ مشرکانہ مذہب کا ایک جز تھی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس کو ذبح کرو. تو رات میں اسرائیلیوں کو گائے کو ذبح کرنے کا خاص قاعدوں اور شرطوں کے ساتھ بار بار ملا ہے کہ یہ ان کی تقدس ختم کرنے کے لیے جو اس کا گائے کا تھا، جیسے انہوں نے بچڑا بھی بنایا تھا وہ بھی گائے کی شکل کا بنایا تھا جس میں سے آواز نکلتی تھی. تو آج اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو انڈیا میں جو گائے کے ساتھ ان کا
وابستہ ہیں، تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور جس طریقے سے جو لوگ گائے کو ذبح کرتے ہیں ان کو کس طریقے سے وہ جو ہے وہ پرسیکیوٹ کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے سامنے، یعنی کہ اس کو بہت ہی تقدس دیتے ہیں. ایسے ہی جو تھے اس زمانے میں اس مصر میں بھی گائے کی جو ہے وہ تقدس تھی، تو اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی کو ذبح کرو. دوسری ایک آیت مبارکہ اسی سورہ بقرہ کی ہے، آگے آئے گی، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. تو یہ ایگزیکٹلی وہی جو ہے کہ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ ہے جب تم نے ایک شخص کی جان لے لی تھی اور اس کے بارے میں جھگڑنے تھے، تو ایک قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، تو اللہ نے فیصلہ کر لیا جو کچھ تم چھپاتے اس کو کھول دیا جائے. سورہ بقرہ کے آیت نمبر 32 کے آگے آ رہی ہے. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے کسی سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانی دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. پھر اسے کہا کہ اس سے ٹچ کرے وہ ذبح کرنے کے بعد لاش کو اس کی گائے کے حصے سے، تو اس سے پھر جو مردہ زندہ ہوا اور اس نے جو وہ بتا دیا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ عامر نامی ایک دولتمند شخص تھا جو کہ لا ولد تھا. اس کے بھائی کے لڑکے اس کی جائیداد کے وارث تھے، چونکہ اس کے بھتیجے اس کی طاق میں تھے کہ مرے تو اس کی جائیداد پہ قبضہ کریں. تو اس کے بھتیجے آخر ایک دن اس نے اسے کسی بہانے کہیں دوسری جگہ لے گئے اور ویرانے میں جا کے اس کو قتل کر دیا. اس کے بعد انہوں نے خود ہی رونا پیٹنا شروع کر دیا اور کسی نے اس کے چچا کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ قریبی بستی کے لوگوں پر الزام لگایا اور ان سے دیت بھی طلب کی، مگر بستی والوں نے اس قتل میں ملوث ہونے کی نفی کی اور کہا کہ ہم اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہیں کہ تم قتل، یہ کہا گیا تم قتل کا الزام ایک دوسرے پہ لگا رہے تھے. ان اللہ یامر، یعنی یہ حکم بالکل واضح ہے کہ یہ حکم موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ موسیٰ نے کہا کہ یقیناً اللہ تمہیں دیتا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی اللہ کا حکم تھا. ان تتخذنا ہزوا، یہ انہوں نے کہا یہ حکم کیا تھا، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے کو ذبح کرو. جب انہوں نے یہ حکم سنا تو کیونکہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے الٹا یہ کہا کہ انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کہ یہ تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو. بنی اسرائیل کا رویہ انتہائی غیر اخلاقی مجرمانہ تھا. انہوں نے اللہ کے نبی کا ذرا احترام نہ کیا، حالانکہ ابھی انہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے نجات ملی تھی. موسیٰ کے ذریعے سے انہوں نے حیرت انگیز معجزے بھی دیکھے تھے، یعنی کہ معجزے بھی اور نجات بھی سب کچھ ملنے کے باوجود وہ اپنا جو ان کا رویہ تھا انہوں نے تبدیل نہیں کیا. وہ یہ سب کچھ بھول گئے، کم از کم اتنا تو خیال نہ آتا کہ خود اپنی جات کے سبب بننے والے انسان کی عزت کر سکے. اس سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا بھی لحاظ نہیں رہا کہ جس نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا. ابھی تک کا جو حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں جو یہ صحرا میں تھے ان پہ سایہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، پھر انہیں من و سلوا اتارا جو کہ ان کو بغیر کسی محنت کے جو ہے وہ صبح کے وقت جو ان کے خیموں کے آس پاس پڑا ہوتا تھا. پھر جب ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کہا کہ تو مسا مارو چٹان پہ، تو ان سے 12 چشمے نکل پڑے. یہ ساری نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کو مل گئی تھیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ نافرمانی بھی کرتے چلے جا رہے تھے. قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، اس لیے کہ مقتول کے قاتل کو پتہ چلانے کے لیے ذبح گائے کا کیا نسبت ہے، اس کا کیا تعلق ہے کہ آپ ہمیں گائے کا حکم دے رہے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. تو موسیٰ کا یہ جواب تھا کہ سر یہ کہ جب بنی اسرائیل سمجھ لیا کہ گائے کو ذبح کرنا ضروری ہے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ فوراً کوئی گائے ذبح کرتے، گائے کے اوصاف دریافت کرنے شروع کر دیے. یعنی کہ یہاں سے جو اگلی آیت آئے گی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کیا. یہ اعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کا صبر دیکھیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم بے عقل نہیں ہے، بلکہ میں کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا مذاق ہونا جہالت کی نشانی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ اہم بات ہے، اور سورہ ہمزہ میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا خرابی ہے، تباہی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ در منہ مذاق اڑانے والا ہو یا پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والا ہو. تو یہ دونوں جو کام ہے یہ انتہائی جو ہے وہ ناپسندیدہ کام ہے. غیبت کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، اور قرآن پاک میں سورہ حجرات میں آیت ملتی ہے، اس میں کہا گیا کہ غیبت تو ایسے پیٹھ پیچھے برائی کرنا ہے جیسے کسی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، صحابہ نے سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کسی کی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کی جو اس میں تو اس کو ناگوار گزرے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر اس میں موجود ہو تو فرمایا اگر اس میں موجود ہے تو نے غیبت کی، اگر اس میں موجود نہیں ہے تو نے بہتان لگایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رویے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جہل کا جو ہے نکون من الجاہلین، جو جہل ہے علم کے مقابلے میں آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ میں اس بات سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ کے دین کے معاملے میں
کوئی ہنسی یا مسخری کی بات کروں. یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے اور اسی میں تمہارے لیے خیر و برکت ہے. یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کری. اگر قرآن پاک کے اس آیات پہ ہم غور کریں تو یہ جو ہے وہ جب کہا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان اللہ یامرکم، یعنی کہ اگر وہ خود اپنے پاس سے کہتے تو انہوں نے بالکل ہی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. یعنی کہ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پھر وہ اس کو ماننے کے لیے جو ہجرت سے کام رہے تھے. اب ایسا ریپیٹ کیجیے گا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب کہا موسیٰ نے، اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے. قالوا، انہوں نے کہا، قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تو بناتا ہے ہمیں ہنسی مذاق، اتتخذنا ہزوا، کیا تو بناتا ہے ہمیں مذاق، ہنسی مذاق. قال، اس نے کہا، قال، اس نے کہا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ ان میں ہو اکون من جاؤں جاہلوں میں سے. ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. اس میں جو شیڈیڈ ایریا، اس کو شیڈیڈ پارٹ ہے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے، اتتخذنا ہزوا، کیا تو بناتا ہے ہمیں ہنسی مذاق، تتخذنا ہزوا، کیا تو بناتا ہے ہمیں ہنسی مذاق، اتتخذنا ہزوا، کیا تو بناتا ہے ہمیں ہنسی مذاق. تتخذنا ہزوا، کیا تو بناتا ہے ہمیں ہنسی مذاق. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، جاہلوں میں سے، من الجاہلین، جاہلوں میں سے، من الجاہلین، جاہلوں میں سے. من الجاہلین، جاہلوں میں سے. میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، ان اللہ یامرکم بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے. قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کیا تو ہمیں بناتا ہے ہنسی مذاق. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. بہت شکریہ آپ کا. ہم نے اس میں جو ہے نا اس دفعہ جو کوئز ساتھ ساتھ ایڈ کیا ہے، اور اس سے انشاءاللہ جو آگے بھی آپ لرن کریں گے، بڑی توجہ کے ساتھ اس کو آپ لرن کریں. تو اس میں آپ جو ہے وہ اس کا جواب جو ہے وہ چیٹ میں دے سکتے ہیں. میں چیٹ چیک کروں گا، اور سہیل بھائی آپ جو ہے نا چیٹ کو ڈیلیٹ کر دیں جب ایک دفعہ چیٹ مکمل ہو جائے تو اگلی چیٹ کے لیے. تو اس میں اس کا جواب ABC کی شکل میں آپ مجھے دے سکتے ہیں. اس کا ترجمہ آپ اس میں ریکوائرڈ ہے کہ تتخذنا ہزوا، ABCD کون سا اس میں کریکٹ ہے. تتخذنا ہزوا اس میں سے کون سا کریکٹ ہے. ہم سے وہ مذاق کیوں کرتا ہے، ہم سے وہ سب مذاق کیوں کرتے ہیں، ہم سے آپ مذاق کیوں کرتے ہیں، اور ہم آپ سے مذاق کرتے ہیں. تو یہ کیوں میں آ گیا، سوالی نشان ہے. باقی دیکھیں آپ. تتخذنا ہزوا، تتخذنا اس میں جو اکثر جواب آ رہا ہے وہ C آ رہا ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں ہمارے سامنے جواب آ جائے گا. C کریکٹ آنسر ہے اس کا. اس میں جو مینلی ہمارے سامنے جو آتا ہے تتخذنا، نا میں ہم ہے تو ہم تو اس میں سامنے کامن آ رہا تھا. تو یہ کیونکہ تتخذنا یہ اس میں ہے اور کرتے ہیں بھی سامنے کامن آ رہا تھا. وہ ہم سے آپ مذاق کیوں کرتے ہیں، تتخذنا ہزوا ہم سے. تو اگلا ہم دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں. الحمدللہ آگے جو حصہ ہے وہ ہے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر اوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. جیسے ابھی میں نے آپ سامنے کوئز رکھا تھا، انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اس لیے آپ جو نا دھیان سے نا چیزوں کو کاپی کریں تاکہ آپ سب اس کے ڈسکشن میں یا اس کے جواب میں شامل ہو سکیں.
قالو انہوں نے کہا، قالو ادع لنا کہ ادع لنا دعا کیجیے ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، قالو انہوں نے کہا قالو ادع لنا دعا کیجیے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو، قالا اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول کہ بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرہ کہ وہ گائے ہو، لا فارزم نہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، اوانم بین ذالک دونوں کے درمیان ہو، ففعلوا پس کرو ما تؤمرون جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کو دوبارہ میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ قالو انہوں نے کہا، قالو ادع لنا ربک انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی کہ ہمیں بتائے کہ کیسی ہو گائے، قال انہو یقول انہا اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ کہ وہ گائے، لا فارز ولا بکر نہ فارز نہ بوڑھی ہو، ولا بکر نہ چھوٹی ہو، اوان بین ذالک دونوں کے درمیان میں ہو، فافعلوا پس کرو ما تؤمرون جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالو انہوں نے کہا، قالو ادع لنا ربک ہماری دعا کریں اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی کہ بتائے ہمیں، یبین لنا بتائے، لنا ہمیں، ما ہی سوال ہے ما ہی کیسی ہو وہ، ہیا کیونکہ گائے ہے بقرہ ہے تو اس کے لیے ہیا استعمال ہوا ہے، ما ہی کیسی ہو وہ گائے، قالا اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرہ ہا جو ہے وہ بقرہ کے لیے آیا ہے، انہو اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے، تو انہا یعنی کہ وہ گائے مؤنث ہے تو اس لیے ہا ہے، بقرۃ لا فارز ولا بکر نہ بوڑھی ہو نہ ہی چھوٹی ہو، اوان بین ذالک دونوں کے درمیان میں ہو، ففعلوا ما تؤمرون اور پس کرو ما تؤمرون جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں اس کی شرح، قالوا ادع لنا ربک۔ اب یہ انہوں نے مفسرین نے یہ لکھا ہے اس میں کہ انہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کہ ہمارے رب سے کہیں، دیکھا ربو کا اپنے رب سے کہیں، انہوں نے نامناسب رویے کے اوپر باقی رہتے ہوئے پھر سوال میں کہا ہے موسیٰ ذرا اپنے رب سے پوچھو، یعنی گویا ان کا رب نہیں ہے، انہوں نے کہا اپنے رب سے پوچھو کہ وہ بتائیں ہمیں گائے کیسی ہو، یعنی کہ ہم نے سوال اٹھایا گائے کے اوپر کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، تو پھر اس میں ساری معاف کیجیے گا، اگر بنی اسرائیل میں اطاعت کرتے تو کسی بھی گائے کو ذبح کر کے موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے اور اللہ تعالیٰ کی کا چشمہ تماشا ہے، کیونکہ یہاں پہ ان کو صرف بقرہ کہا گیا تھا لیکن وہ خود اس کو آئیڈینٹیفائی کروانا چاہتے کون سی گائے ہو، لیکن کیونکہ وہ گائے ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ان پر گائے کے ذبح کرنے سے بچنے کی شامت سوار تھی۔ وہ کہنے لگے اپنے پروردگار سے پوچھو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو یہ صاف صاف بیان کر دے ہمیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ جواب میں مزید پابندیاں بڑھا دی گئیں تاکہ بیجا سوال کی عادت چھوٹ سکے۔ اب اس میں جو آیا قالا انہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہو یقول انہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھ کے پوری وضاحت سے بتا دیا کہ اللہ فرماتا ہے گائے کیسی ہو، یہ اس میں یہ ہے کہ نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو بلکہ اوس عمر کی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ گائے فارز یعنی کہ نہ بوڑھی ہو یعنی بچہ جننے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہو، بکر یعنی بن بیاہی جس سے ابھی بچہ نہ جنا ہو، اوان یعنی درمیان والی نہ بوڑھی نہ بچیا۔ تو یہ آئیڈینٹیفائی کر دیا، تین کنڈیشن دی گئی کہ وہ بوڑھی بھی نہ ہو، وہ بکر بھی نہ ہو اور وہ درمیان کی ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون اور تم کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ حدیث پاک لیتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو۔ ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے؟ پھر 3 مرتبہ سوال دہرایا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اگر ایسا ہو جاتا تو تمہارے لیے ہر سال حج کرنا تمہارے ممکن نہ ہوتا۔ پھر فرمایا جب تک میں تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ رکھوں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، اس لیے کہ تم سے پہلی امت کے لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے تھے، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے بہت سوال کیے اور ان سے بہت اختلاف کرتے رہے، جب میں تم سے کسی بات کو حکم دوں تو اس میں جتنا ہو سکے بجا لاؤ، اور جب کسی چیز سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے اس واقعے کو سامنے رکھ کے ہم جو ہے اس حدیث کا مطالعہ بھی کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ گائے کیسی ہو، تو پھر بتایا کہ نہ بوڑھی ہو اور نہ بچی چھوٹی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔
تو اس میں میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. قالوا ادع جی. لنا ربک، قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے. انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے. یبین لنا ما ہی، یبین لنا ما ہی، کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہو وہ گائے. کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہو گائے. قال انه یقول انہا، اس نے کہا قال انه یقول انہا، اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ قال انه یقول انہا، اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ انہا بقر لا فارض ولا بکر، کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی. انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ اوان وہ بین گائے نہ، جی معاف کیجیے گا، مکمل کر لیں آپ. جی کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی. اوان بین ذالک، حوان بین ذالک، دونوں کے درمیان ہو. دونوں کے درمیان ہو. ففعلوا، پس کرو. ففعلوا، پس کرو. ما تؤمرون، جس کا تمہیں حکم دیا گیا جا رہا ہے. ما تؤمرون، جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے. تو میری درخواست ہوگی آپ سب بہن بھائیوں سے جو اس پروگرام میں شامل ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ریپیٹ کریں. اونچی آواز سے کرتے ہیں، اونچی سے اگر نہیں کر سکتے تو ہم آواز سے اس کو ریپیٹ کریں، کیونکہ ہم اس ایکسرسائز سے لرن کر رہے ہیں. تو ہم جو شیڈیڈ پارٹ ہے اس کو جو فرسٹ ٹائم ہے اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے. یبین لنا ما ہی، یبین لنا ما ہی، جو ہمیں بتائے کہ کیسی ہو وہ گائے. کہ وہ ہمیں بتائے کہ کیسی ہو وہ گائے. یبین لنا ما ہی، یبین لنا ما ہی، وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہو وہ گائے. کہ وہ بتائے ہمیں کہ وہ کیسی ہو وہ گائے. لا فارض ولا بکر، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی. نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی. لا فارض ولا بکر، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی. نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی. اوان بین ذالک، عوان بین ذالک، دونوں کے درمیان ہو. دونوں کے درمیان ہو. اوان بین ذالک، عوان بین ذالک، دونوں کے درمیان ہو. دونوں کے درمیان ہو. ما تؤمرون، ما تؤمرون، وہ جس کا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے. وہ جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے. ما تؤمرون، اور جس کا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے. ما تؤمرون، وہ جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے. جزاک اللہ خیر. آگے چلتے ہیں. اس میں جو ہے وہ دوبارہ ایکسرسائز آگے یبین لنا، تو اس میں اے بی سی ڈی تینوں دیے ہوئے ہیں، اور آپ کو جو بھی اس میں لگتا ہے کہ اس کا صحیح آنسر ہے اس کو آپ جو ہے وہ چیٹ میں ڈال دیں. یبین لنا، واضح کر دیں میرے لیے، واضح کر دیں ان کے لیے، واضح کر دیں اس کے لیے، واضح کر دیں ہمارے لیے. جی اس میں آپ اس میں ایکسرسائز کریں پلیز. میں انتظار کر رہا ہوں آپ کے آنسر کی. جی میجر جو ہے ہمارا آنسر ڈی آ رہا ہے، اور میں دیکھتے ہیں ڈی آنسر جو ہے میرے خیال میں ڈی ہی صحیح آنسر ہے اس کا. ڈی صحیح آنسر ہے. یبین لنا ہمارے لیے، اس میں آبویسلی ہمارے لیے نہیں تھا، میرے لیے، ان کے لیے، اس کے لیے. لنا ہمارے لیے، یبین لنا واضح کر دیں ہمارے لیے. اچھا فارزم اس کا آنسر بتائیں. یہ آپ سہیل بھائی اس کو ڈیلیٹ کر دیں چیٹ کو ایچ ٹائم، تاکہ فریش چیٹ آتی رہے. جی میں ڈیلیٹ نہیں کر پا رہا فیصل، میں اس کی بات کوئی بات نہیں، جو ہے نا وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. جی اس میں آپ کا آنسر لا فارزم، نہ زیادہ عمر کی ہو، نہ جوان ہو، نہ بچہ ہو، نہ لمبی ہو. اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے؟ فارزم ہم نے پڑھا ہے، فارزم بھی پڑھا ہے، بکر بھی پڑھا ہے، اور عوام بین ذالک بھی پڑھا ہے. یہ اس کا آنسر صحیح آنسر اے ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں، آپ سب نے اے کا آنسر دیا ہے. تو یہ ہے کہ نہ زیادہ عمر کی ہو. ولا بکر. السلام علیکم سر، یہ چیٹ جو ہے وہ ڈسیبل ہو گئی تھی بیچ میں. چلو کوئی ہاں بات اب نہیں، ٹھیک ہو گئی ہے، ہو گئی ٹھیک. ولا بکر.
نہ زیادہ عمر کی ہو، نہ جوان ہو، نہ بچہ ہو، نہ لمبی ہو، ولا بکر ولا بکر. آپ کا آنسر میں انتظار کروں آپ کے آنسرز کی. بہت مکس قسم کے آنسر آ رہے ہیں کیونکہ ایک سے زیادہ آنسر اس کا صحیح ہوگا. ولا بکر، لیکن ایگزیکٹ آنسر ایک ہی ہے اس کا. آپ نے آنسر کو ریپیٹ کر لیں، اگر کسی نے پہلے آنسر دیا اور سمجھتے ہیں غلط ہے تو اس کی ریپیٹ. اس کا آنسر صحیح آنسر جو ہے وہ بکر جو ہے وہ بچے کو کہتے ہیں، تو اس میں ولا بکر سی اس کا صحیح آنسر ہے. الحمدللہ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت مبارکہ لیتے ہیں ہم لوگ. اور اس میں جو ہے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة فارض ولا بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسا اس کا رنگ. اب وہ بات رنگ پہ آگے، پہلے عمر کی بات کی تھی انہوں نے کہ کس عمر کی ہو. اب دوسرا سوال انہوں نے، تیسرا سوال یہ کر دیا کہ اس کا رنگ کیسا ہو. قال انه يقول انها، اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے بقرۃ صفراء، زرد رنگ کی ہو، فاقع لونها، گہرا ہو اس کا رنگ، تسر الناظرین، اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو. اس میں جو ہے پھر وہ کنڈیشنز آ گئیں. ما لونها، رنگ کیسا ہو یہ کہہ چکا ہوں. قال انه يقول انها بقرۃ صفراء، زرد رنگ کی ہو، فاقع لونها، گہرا ہو اس کا رنگ، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو. تو اس میں جو ہے وہ دوبارہ پھر انہوں نے سوال کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھا اور کہا قال انه یقول انها، کہ جو ہے وہ بے شک وہ فرماتا ہے. تو پھر یہ تین کنڈیشن ہے، صفراء اور اس کے بعد فاقع اور تسر، یعنی رنگ تین علامتیں ہوں کہ ایک وہ زرد رنگ کی ہو، دوسرا گہرے رنگ کی ہو، اور تیسرا جو اچھی لگتی ہو. اللہ تعالیٰ کتنا مہربان اور نرمی کا معاملہ کرنے والا ہے اور رحیم ہے کہ بنی اسرائیل کی اتنی ساری بیتوکی باتوں کے بعد بھی وہ ناراض نہ ہوا. ہم پر بھی اللہ رحم فرمائے اور ہمیں معاف فرما دے. یہاں پہ ایک چیز رک کے آپ دیکھیں، یہ جو مثالیں ہمارے سامنے دی جا رہی ہیں اور جس طریقے سے بنی اسرائیل یہ قرآن پاک میں رکھی گئی ہیں اور شروع کی صورتوں میں رکھی گئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، رحمان الرحیم ہے. اسی وجہ سے جو دنیا چل رہی ہے. ورنہ اگر اعمال کے ساتھ دیکھا جائے تو وہ اعمال تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ نا بارش ہوتی ہے تو فرمایا گیا کہ بارش ہوتی ہے پرندوں کے لیے، لیکن انسانوں کے اعمال تو اس کے سمجھے ورنہ بارش رک جائے. تو یہ جو رحمت اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ ہمیں بنی اسرائیل کے جو رویے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ رسول کا اس کے لیے سوال کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ان کو جو ہے اس کا جواب دینا، یہ اس کی رحمی ہے. ورنہ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے بھی ساری چیزیں کر سکتا تھا، لیکن یہ آزمائش تھی ان کے لیے اور وہ جو ہے وہ جو ان کا رویہ تھا اس کے مطابق چل رہے تھے. اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بار بار جب یہ پوچھا تو اب وہ نیرو ڈاؤن ہو گئی کہ جو ہے وہ گائے جو ہے، تو یہ انہوں نے اپنا وسیع دائرہ اختیار کم کر دیا. اس سے پہلے حکم میں بڑی وسعت اور گنجائش تھی. اب وہ صرف ایک گائے کو ذبح کرنے کے مکلف نہیں تھے بلکہ ایک ایسی گائے کو ذبح کرنی تھی جو ادھیڑ عمر کی ہو، نہ بوڑھی ہو، نہ بچیا ہو، پھر اس کا رنگ بھی زرد ہو اور اس میں کوئی شوخ اور اس میں بھی شوخ رنگ ہو، شوخ رنگ کی گائے ہو، پھر وہ دبلی پتلی صورت بھی نہ ہو مگر ایسی ہو دیکھنے میں جی خوش ہو. اب آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا. تو میرے ساتھ آپ اس کو ریپیٹ کیجئے گا. قالوا ادع لنا ربک، قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما لونها، یبین لنا ما لونها، کہ وہ ہمیں بتائے کیسا ہو رنگ اس کا رنگ. کہ وہ ہمیں بتائے کہ کیسا ہو اس کا رنگ. قال انه یقول انها، اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے، قال انه یقول انها، اس نے کہا بے شک وہ فرماتا، انها بقرۃ صفراء، کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، انها بقرۃ صفراء، کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، فاقع لونها، خوب گہرا ہو اس کا رنگ، فاقع لونها، کہ خوب گہرا ہو اس کا رنگ، تسر الناظرین، اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو. تسر الناظرین، اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو. نئے الفاظ کو ریپیٹ کرتے ہیں. ما لونها، کیسا اس کا رنگ، ما لونها، کہ کیسا ہو اس کا رنگ، بقرۃ صفراء، کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، بقرۃ صفراء، کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، فاقع لونها، خوب گہرا ہو اس کا رنگ، فاقع لونها، کہ خوب گہرا ہو اس کا رنگ، تسر الناظرین، اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو. تسر الناظرین، اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو. میں بھی پڑھوں گا، آپ اس کا ترجمہ کیجیے گا.
قالوا ادع لنا ربك انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے يبين لنا ما لونها کہ وہ ہمیں بتائے کہ کیسا ہو اس کا رنگ. قال إنه يقول إنها اس نے کہا وہ بے شک وہ فرماتا ہے بقرة صفراء کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی فاقع لونها تسر الناظرین. خوب گہرا اس کا رنگ اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو. جزاک اللہ خیر. اس میں پھر وہ ہمارے سامنے سوالات آ گئے اور آپ اس کو چیٹ میں جا کے اس کا آنسر دیجیے گا کہ بنی اسرائیل کی گائے کا قصہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کا بے احترام کرنے والے تھے, رسول کا خوب احترام کرنے والے تھے, اللہ کے عظیم پیغمبر کی نشان کے انتہائی بدسلوکی کرنے والے تھے, اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کرنے والے تھے. ایک سے زیادہ آنسر اس کے ہو سکتے ہیں, اس کے ایک سے زیادہ آنسر ہو سکتے ہیں. یہ اس کا صحیح آنسر یہی ہے, اے اور ڈی نہیں ہے, سی اور ڈی ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں سی اور ڈی ہے کہ وہ اللہ کے عظیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام انتہائی بدسلوکی کر رہے تھے اور اللہ کے ساتھ بھی کہ بار بار وہ سوال کر کے بدتمیزی کر رہے تھے. اس کے بعد اگلا سوال ہے, اگلا سوال یہ ہے کہ سوال ہائیڈ ہو گیا, میں اس کو ذرا اوپن کر لوں. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا, ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں, انتہائی بد اخلاقانہ طریقے سے, انتہائی بے توقیرانہ طریقے سے, انتہائی مجرمانہ طریقے سے, انتہائی گرے ہوئے اخلاق کے ساتھ. ایک سے زیادہ آنسر ہو سکتے ہیں. ان کا جو سلوک تھا رسول کے ساتھ, یہ اوپن ہے. ایک سے زیادہ آنسر ہو سکتے ہیں اور آپ کو الاؤڈ ہیں. اس کے دیکھتے ہیں جواب کیا ہے. اس کے جواب میں سارے شامل ہیں. ان کا رویہ جو تھا غیر سوئی سوال تھا, غیر اہم سوال تھے, بیکار سوال تھا, اور ڈی نہیں ہے ایک شاندار سوال تھا, یہ نہیں ہے. اے بی سی جو اس کے جواب ہوں گے, ڈی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. جو ترجمہ جو ان آیات مبارکہ کا, اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے بے شک اللہ حکم دیتے ہے تمہیں کہ ذبح کرو ایک گائے. انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہو وہ گائے. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے گائے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو, دونوں کے درمیان ہو, پس کرو وہ جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کیسا ہو اس کا رنگ. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے گائے وہ زرد رنگ کی اور رنگ خوب گہرا ہو, اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں میں سے. اس میں جو ہے آلریڈی ہم جو اس بات کو ڈسکس کر چکے تھے. اس میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں ہمارے لیے کیا نصیحت, ہم کیا دعا کر سکتے ہیں. ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں ساری زندگی تیری ناراضگی سے بچنے والے کام سے دور رہوں, اور جو ہے وہ زیادہ سوالات نہ اٹھاؤں جو اللہ تعالیٰ کی مختلف احکامات کے بارے میں, بلکہ اللہ کے رسول کی جو احکامات ہیں جو ان کی اطاعت کرنے والا اور اتباع کرنے والا ہوں. انشاءاللہ میرے گناہوں کے باوجود انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم اور کرم فرماتا ہے, اس لیے میں روزانہ دل کی گہرائیوں سے توبہ کروں گا اور اللہ کا شکر گزار ذکر اور شکر کروں گا. اس میں مختلف طریقے سے دعا کر سکتے ہیں. یہ ایک پیٹرن ہے جس پہ دعا کی گئی ہے. ہم اپنا احتساب بھی کریں کہ کیا واقعی ہم تو خواہ مخواہ کے جو ذہن سوالات لگاتے ہیں یہ کیسے اور کیوں ہیں, کہ ہم عمل کرتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں اسماء جو ہیں اس میں جاہل سے جاہلون جاہلین ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ بکرا سے ابکار جو ہے وہ دو اس میں نون آئے ہیں, جاہل جاہلون جاہلین اور بکر سے ابکار. اس کے بعد لون سے الوان, یعنی کہ لون جو ہے وہ واحد ہے, الوان جو ہے وہ جمع ہے. ویسے ریپیٹ کیجیے گا, بکر ابکار, بکر ابکار, لون الوان, لون الوان, بکر ابکار, بکر ابکار, لون الوان. لون الوان. آگے ہم دیکھیں گے اس کے جو افعال ہیں, فتح, نصرہ, ضربہ, سمعہ کے اس پہ ترجمے بے شمار افعال ہیں. چند ایک ہم اس میں سے کریں گے. ذبح اس نے ذبح کیا, ذبح یذبح اذبح, ذبح یذبح اذبح, ذاب مذبوح ذبح,
ذابح مذبوح ذبح. آگے اس نے ذبح کیا. اگلا جو ہے حضوا. حضوا یہ ہے کہ اس نے مذاق اڑایا. حضوا سے حضا. حضا یحزو یحزا حاضی حضا یحزو یحزا حضا یحزو احزا. حضا یحزو ایزا. حضا یحزو احزا. حضا یحزو ایزا. حضا یحزو احزا. حاضی محزو حضا حزو حزو. حاضی محزو حزو. حاضی محزو حزو. حاضی محزو حزو. اگلے سرا. سرا کا مطلب وہ اچھا لگا. سرا یسرو سر. سرا یسرو سر. سرا یسرو سر. سرا یسرو سر. سار مسرور سرور. سار مسرور سرور. آگے جو ہے مزید فی میں یہ الفاظ آتے ہیں وہ بینا. بینا یعنی کہ اس نے واضح کیا. بینا یبینو بین. بینا یبینو بین. مبین مبین تبیین. مبین مبین تبیین. مبین مبین تبیین. مبین مبین تبیین. الحمدللہ. آگے ہم گرامر پہ آتے ہیں. آپ نے کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہے سہیل بھائی؟ خواہش صاحب اس کے بعد کر لوں گا، قربانی کی لحاظ سے تھی. چلیں ٹھیک ہے، بسم اللہ. اس میں ہم جو ہے وہ آتا جو ہے آج ہمارا زیر مطالعہ ہوگا اسلمہ کے وزن پہ ہے. اس سے پہلے علامہ علیمہ سے علامہ سالمہ سے اسلمہ. اس میں مزید فی ہیں اور ہم نے کہا کہ یہ لسٹ ہے مزید فی کی، اور تقریباً 8 مزید فی جو ہم نے ڈیفائن کی. اس میں زیادہ ہیں اس میں، لیکن یہ ہم آج کرتے ہیں علامہ حاسبہ اسلمہ. اس میں تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. اختلافہ استغفرہ، اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے. پھر جو 3 ہے تدبرہ تدارسہ انقلبہ، کہ تدبر اور تدارس ہو تاکہ بہتر انقلاب ہو اللہ کی جانب سے. تو اس کے بعد جو ہمارے سامنے آج جو لفظ ہے وہ آتا جو ہے وہ حمزہ کے اس پہ آیا ہے. اس سے پہلے ہم نے واللہ، نادا، قامہ، القا، ازلہ یہ جو ہے وہ لفظ کر لیے ہیں. آج کا سبق ہے وہ آتا. میں ذرا اس کو صحیح کر لوں اسکرین کو. اچھا خواہش صاحب یہ 2 اور رہی. آج کا سبق جو آتا اس نے دیا، اور اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. یہ جیسے میں نے بتایا کہ سلمہ کے وزن پہ ہے، اور آتا. اس میں جو ہے نا ایک سٹرکچر جو ہے وہ سامنے جو آ رہی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہم کوشش کریں. کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس پہ الف پہ کھڑا زبر آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الف پہ کھڑا زبر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آتا ہے تو اس کے ساتھ الف ایک ایڈ ہوا. جیسے سلمہ سے اسلمہ بنا تھا، جب الف ایڈ ہوا تو 2 الف کے آگے جب 2 الف آئے تو ایک کو کھڑا الف کر دیا. اس طریقے سے 3 الف آئے تو مد بن جاتی ہے، 4 ہے تو ایک بڑی مد بن جاتی ہے. جو سٹرکچر میں آتے ہیں الفاظ اس سے جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں، تو پھر اس کو ریڈ بھی ایسے کرنا ہوتا ہے. جیسے آتا ہم پڑھیں گے تو جس میں الف اس میں ایڈ ہوئے تو آتا پڑھیں گے، یعنی کہ الف کو ڈبل کر کے پڑھیں گے تاکہ اس کی ساؤنڈ کمپلیٹ ہو. اگر نہیں ڈبل پڑھیں گے تو پھر عطا بن جائے گا، آتا بن جائے گا جو اوریجنل لفظ ہے. تو مزید فی نہیں بنے گا. مزید فی جب کیونکہ اس میں الف ایڈ ہوا، حمزہ ایڈ ہوا ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم لمبا کریں گے. اس کو کہ 2 ٹائمز لمبا کریں گے. جیسے آتا کہیں گے آتا کہیں گے تاکہ اس کی آواز جو ہے وہ آ جائے. اس کے بعد اس کے جو اپنی ٹرانسلیشن ہے آتا اس نے دیا، تو آتو آتاؤ ان سب نے دیا. آتیتا یہ یہاں پہ دوبارہ واپس آ گئی، یا آتیتا آپ سب نے دیا. آتیتو میں نے دیا. آتیتم آپ سب نے دیا. آتینا ہم سب نے دیا. یہ سٹرکچر تقریباً ہمیں یاد یہ جیسے ہدا کے وزن پہ ہدا ہداؤ، کیونکہ اس کے اینڈ پہ بھی یہ، تو یہ اسی طرح آتا آتاؤ. تو یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ہم نے پہلے سیکھے ہیں. ہدا ہداؤ، جزا جزو، واللہ ولو، القا القو، آتا آتو. میں سے ریپیٹ کیجیے گا. ہدا ہدو، ہدا ہدو، جزا جزو، جزا جزو، واللہ ولو، واللہ ولو، القا القو، القا القو، آتا آتو. آتا آتو. آتا اس نے دیا. آتا اس نے دیا.
आतऊ उन सब ने दिया, आतऊ उन सब ने दिया, आतईता आपने दिया, आतईता आपने दिया, आतईतु मैंने दिया, आतईतु मैंने दिया, आतईतुम आप सब ने दिया, आतईतुम आप सब ने दिया, आतईना हम सब ने दिया, आतईना हम सब ने दिया, आतत उस औरत ने दिया। आतत उस औरत ने दिया। अब अभी रिपीट करेंगे, आता आतऊ, आता आतऊ, आतईता आतईतु, आतईता आतईतु, आतईतुम आतईना, आतईतुम आतईना, आतत। आतत मैं भी बोलूंगा, तर्जमा कीजिएगा। आता उसने दिया, आतऊ, उन सब ने दिया, आतईता आपने दिया, आतईतु, मैंने दिया, आतईना हम सब ने दिया, आतईतत आतत। उस औरत ने दिया, जज़ाकल्लाह उस खैर। औरत ने दिया। आगे हम जुमला बनाते हैं, हल आता क्या उसने दिया, तो आंसर क्या होगा, नाम अता हाँ उसने, हल अता क्या उसने दिया, नाम अता हाँ उसने दिया, हल अताऊ क्या उन सब ने दिया, नाम अताऊ हाँ उन सब ने दिया, हल अतईता क्या आपने दिया, नाम अतईतु हाँ मैंने दिया। जब अतईता तो आंसर क्या होगा, अतईतु। हल अतईता क्या आपने दिया, नाम अतईतु हाँ मैंने दिया, हल अतईतुम क्या सब ने दिया, हल अतईना हाँ हम सब ने दिया। अब मैं जो सवाल करूंगा आप जवाब दीजिएगा, हल अतईता, हल आता, नाम, नाम आता, हल आतऊ, नाम आतऊ, हल आतईता, नाम आतईतु, हल आतईतुम। नाम आतईना। जज़ाकल्लाह खैर। आगे चलते हैं, हल अता ज़काता क्या उसने ज़कात दी, हल अता ज़काता क्या उसने ज़कात दी, नाम अता आता आता ज़काता हाँ उसने ज़कात दी। या तो उसके बने आता ज़काता या फिर उसको आता पढ़ के ज़काता पढ़ेंगे, दोनों तरीके से ये पढ़ा जा सकता है। हल अता ज़काता, आता ज़काता नाम आता ज़काता, हल आतु ज़काता क्या उन्होंने ज़कात दी, नाम आतु ज़काता हाँ उन्होंने ज़कात दी, हल आतईत ज़काता क्या आपने ज़कात दी, नाम आतईतु ज़काता हाँ मैंने ज़कात दी, हल आतईतुम ज़काता क्या आप सबने ज़कात दी, नाम आतईन ज़काता हम सबने ज़कात दी। मैं सवाल बोलूंगा आप जवाब दीजिएगा, हल आत ज़काता, नाम आत ज़काता, हल आतु ज़काता, नाम नाम आतु आतु ज़काता, हल आतईत ज़काता, नाम आतईतु ज़काता, हल आतईतुम, हल आतईतुम ज़काता। नाम आतईना ज़काता। जज़ाकल्लाह खैर। और फिर वो क्विज प्रॉब्लम आ गया, हल आतईत ज़काता इसका आंसर क्या होगा, नाम। आप चैट में अपना आंसर लिख सकते हैं, नाम एक ही आंसर होगा इसका, हल आतईत ज़काता नाम ABCD आतईत ज़काता, या दूसरा है, इसमें मेनली हम देखना आतईता का आंसर क्या होगा, मेनली हम देखने के आतईता का आंसर क्या होगा। ये आंसर सही आंसर इसका जो है वो ए है, जो कि आप लोगों ने इसमें किया है। इसमें हम आगे लेते हैं इसको आंसर को, हल आतईतु ज़कात की आतईता क्या आपने, आतईत ज़काता क्या आपने ज़कात अदा की या ज़कात दी, नाम आतईतु ज़काता हाँ मैंने ज़कात अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे हम जो इसकी मुजारे बनाते हैं, आतईता क्या असलमा के वजन पे है युस्लिमा, तो यहाँ आता का जो होगा वो यूतिया होगा, यूतिया, यूतिया वो देता है, यूतिया वो देता है, यूतूना वो सब देते हैं, तूतिया आप देते हैं, ऊतिया मैं देता हूँ, तूतूना आप सब देखते हैं, नूतिया हम सब देते हैं। तो मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, यूतिया वो देता है, यूतिया वो देता है, यूतूना वो सब देते हैं, यूतूना वो सब देते हैं, तूतिया आप देते हैं, तूतिया आप देते हैं, ऊतिया मैं देता हूँ, ऊतिया मैं देता हूँ, यूतूना आप सब देते हैं, यू तूना यूतूना आप सब देते हैं, तूना आप सब देते हैं, तूना आप सब देते हैं, नूतिया हम सब देते हैं। नूतिया हम सब देते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं, यूतिया यूतूना, यूतिया यूतूना, ऊतिया ऊतिया, तूतिया ऊतिया, तूतूना नूतिया। तूतूना नूतिया।
تو میں عربی بولوں گا, آپ اس کے اردو بولیں گے. یوتیا, وہ دیتا ہے, یوتونا, وہ سب دیتے ہیں, توتیا, آپ دیتے ہیں, اوتیا, میں دیتا ہوں, توتونا, آپ سب دیتے ہیں, نوتیا. ہم سب دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اس میں یہ ریپیٹ کر لیتے ہیں اس کے جو پیٹرن کے ورڈ ہیں. یہدیا, یہدونا, میں یہدیا بولوں گا, آپ یہدونا بولیں گے. یہدیا, یہدونا, یجزیا, یجزونا, یوتیا, یوتونا, یلقیا. یلقونا. یہ اس میں یولی ہے, یہ میں نے غلط بول دیا تھا. یولی, یولونا. یوتیا, جی, آخر یوتونا, یوتونا. یہدی, جی, یہدونا, یجزی, یجزونا, یولی, یولونا, یلقی, یلقونا, یوتی. یوتونا. جزاک اللہ خیر. تو اس میں جو مینلی اس میں جو بولنے میں ہے, جیسے یوتی, یوتی وہ دیتا ہے, یوتونا وہ سب دیتے ہیں, توتی آپ دیتے ہیں. اس میں جو یہ او ہے واو کے ساتھ الف کے اوپر ہے, تو یہ اوتی, اوتی ایسے ہوگا. اس میں جھٹکا نہیں آئے گا. یوتی کہتے ہیں نا, اوتی کہیں گے, اوتی, اوتی, توتونا, نوتی. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. یوتی وہ دیتا ہے, یوتی وہ دیتا ہے, یوتونا وہ سب دیتے ہیں, یوتونا وہ سب دیتے ہیں, توتی آپ دیتے ہیں, توتی آپ دیتے ہیں, اوتی میں دیتا ہوں, اوتی میں دیتا ہوں, توتونا آپ سب دیتے ہیں, توتونا ہم سب دیتے ہیں, نوتی ہم سب دیتے ہیں. نوتی ہم سب دیتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں اس کا جملہ بناتے ہیں. حل یوتی, کیا وہ دیتا ہے, نم یوتی, ہاں وہ دیتا ہے. الیوتونا, کیا وہ دیتے ہیں, نم یوتونا, ہاں وہ دیتے ہیں. حل توتی, کیا آپ دیتے ہیں, نم اوتی, میں دیتا ہوں. حل یوتونا, کیا آپ سب دیتے ہیں, نم نوتی, ہاں وہ سب دیتے ہیں, ہم سب دیتے ہیں. الیوتونا, کیا وہ آپ سب دیتے ہیں, نم نوتی, ہاں ہم سب دیتے ہیں. ویسا ریپیٹ کیجیے گا. الیوتی, نعم یوتی, الیوتونا, نعم یوتونا, التوتی, نعم اوتی, التوتونا. نعم نوتی. جزاک اللہ خیر. آگے حل یوتی الزکا, کیا وہ زکات دیتے ہیں, نم یوتی الزکا, ہاں وہ زکات دیتا ہے. میں سوال کروں گا, جواب دیجیے گا. الیوت الزکا, نعم یوتی الزکا, الیوتون الزکا, نعم یوتون الزکاة, توتی الزکا, نعم اوتی الزکا, التوتون الزکا. نعم نوتی الزکا. جزاک اللہ خیر. اب یہ اس میں ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں. ترجمہ کیجیے. نوتی, نوتی, آپ دیتے ہیں, ہم دیتے ہیں, ہم دیں گے, ہم نے دیا, ABCD. نوتی, ایک سے زیادہ آنسر ہو سکتے ہیں. نوتی, ہم دیتے. نوتی. اس کا صحیح آنسر دیکھتے ہیں کیا ہے. ایک سے زیادہ آنسر ہیں اس کے, اور اس کا آنسر ہے ہم دیتے ہیں یا ہم دیں گے. مضارع میں ہم نے کہا تھا نا کہ اس میں حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے. جب نوتی کہیں گے اگر ہم دیتے ہیں یا ہم دیں گے, دونوں آئیں گے. آپ سب دیں گے, آپ سب دیں گے. یوتونا, آتینا, آتیتم, توتونا, آپ سب دیں گے. ABCD جو بھی آنسر ہے, آپ جو بھی آپ اس میں آ رہا ہے, آپ سب دیں گے. آپ پہ جو ہے وہ زیادہ اس پہ زور ہے. آپ سب دیں گے. آپ یا تم دونوں ایک جیسے ہیں, یا تم سب دو گے تب بھی صحیح ہے. مکس آنسر آ رہا ہے آپ لوگوں کا. بہت ہی مکس آنسر ہے. آپ اور تم دونوں ہیں, اور اگر آپ اور تم ہو تو کس سے شروع ہوگا یہ, وہ تو یوتونا ہوگا. وہ سب دیتے ہیں تو یوتونا ہوگا. آتے ہی نا, یہ آنسر جو ہے وہ اس کا ڈی ہے. دیکھتے ہیں اس کو.
इसका आंसर यूतूना का जो है वो डी है। अगला सवाल है नाम हल तू तून ज़काता, हल तू तून ज़काता। इस पे नहीं मत लिखिएगा प्लीज, उस पे आप जरा चैट में ABC डालें, स्क्रीन पे नहीं लिखें। अगला सवाल है हल तू तून ज़काता, नाम सब में दिया हुआ है, तू तूना आप सब देते हैं, आंसर क्या होगा? मिक्स आंसर आ रहा है। ये जायद भाई बोले आपने क्या कहना चाह रहे हैं? सोहेल भाई जायद भाई को अनम्यूट कर दें। ये इसको स्टॉप करते हैं, टाइम कम है उसकी वजह से, और हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर बी है, नूती। नूती हम देते हैं, तू ना का होगा नूतूना, नूती। नूती ज़कात, ज़कात में लगा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम तल्ला। जी सर क्या हम बोल के भी जवाब दे सकते हैं? जी नहीं, टाइम बहुत कम है जी, अभी भी टाइम ठीक पर है। संभव। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। आप बोल के जवाब दे लें, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा, आप सुन लें। तू तिल मुल्का, वो सब देते हैं बादशाही, तू तिल मुल्का हम देते हैं बादशाही, तू तिल मुल्का आप देते हैं बादशाही, तू तिल मुल्का आपने दी बादशाही। ABCD क्या इसका सही आंसर है? तूती, ये सही आंसर क्या है? तूती। ता जब आ जाता है तो वो नहीं हो सकता, ए तो नहीं हो सकता किस सूरत में भी, क्यों ता जो आप हमने जैसे तू ना में पढ़ा था, तूती, वही माजी भी नहीं हो सकता। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। आप देते हैं बादशाही, ये जो उसमें मुजारे में आएगा, आप तो तिल मुल्का आप देते हैं बादशाही। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो है आगे जो है वो अमर का सीगा है, जैसे असलमा से असलिम है, तो आता से आती है, और उसके बाद ये इसमें जो वो हम जो इसको फर्दर देखते हैं तो ये हमारे सामने आएगा, आती, आती दे, आतू दो, लातूती मत दे, लातूतू मत दो। तो ये अमर होगा आती आतू। मैं सर रिपीट कीजिएगा, आती आतू, आती आतू, लातूती लातूतू, लातूती लातूतू, आती आतू, आती आतू, लातूती लातूतू, लातूती लातूतू, आती दे, आती ऊती, दे, ऊती वो देता है, ऊती मैंने ऊती दी, वो देता, नहीं ऊती मैंने दिया, ऊती मैंने दिया। आतू दो, नूती हम देते हैं, आतू दो, नूती हम देते हैं। आती ऊती, ऊती मैं देता हूं, मैंने गलत कहा था, आती दे, जी ऊती मैं देता हूं, आतू दो, नूती हम देते हैं। तो आगे ला तूती मत दे, तो क्या जवाब होगा इसका? ला तूती। जी अब ऐसा बोलिएगा, ला जी तूती क्या जवाब है? ला लाऊती, लाऊती, ला तू लानूती। ला अनूती। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जब फाइल उसका मफूल देखते हैं असलमा का, जैसे मीम शुरू में लगा के और एक जेर है और उसके बाद जबर है, ऐसे जब ये हम आता लेंगे तो मोतिन मौता, मोतिन मौता, तो ये इसका जो है वो फाइल मफूल बनेगा, और इसका जो फेल बनेगा वो असलम से इस्लाम है और आती से ईता, ईता ये इसका बनेगा। तो मोतिन मौता ईता, मोतिन मौता ईता, मोतिन देने वाला, मोतिन देने वाला, मौता जिसको दिया जाए, मौता जिसको दिया जाए, ईता देना। ईता देना। इसको आगे चलते हैं, हल अंत मोती, क्या आप देने वाले हैं? नाम अना मोतिन, हाँ मैं देने वाला हूँ। हल अंत मोतून, क्या आप सब देने वाले हैं? नाम नहनु मोतून, हाँ हम सब देने वाले हैं। तो इसका जवाब देगा हल हुम मोतून ज़कात, क्या वो सब ज़कात देने वाले हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? नाम हल हुम,
मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह सब का आंसर सही जा रहा है और इसका आंसर जो है वो सी होगा। देखते हैं इसका आंसर सी है। अब मैं इसको जो है वो आतई उस औरत ने दिया, आयूती वो औरत देती है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मुकम्मल हुआ। इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, टाइम हमारे पास नहीं है। ये हमारे पास जो चाबी है इसमें आई आता यूती आती और मोतिन मोता ईता। ये हमारे पास आता यूती आती मोतिन मोता ईता। इसमें अस्मा की चाबियां कौन सी हैं? 3 चाबियां ABCD अभी हमने पढ़ी हैं। अस्मा की 3 चाबियां आता से। इसका सही आंसर जो है वो ए है। अभी हमने पढ़ा है आता यूती आती, आता यूती आती, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद आगे चलते हैं। अज़ा उसी के इक्विवेलेंट है। अज़ा इसकी 3 चाबियां कौन सी हो सकती हैं? ABCD। ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि अभी हमने आता पढ़ा है, उसी के इक्विवेलेंट है ये। अब इसको पढ़ें और डिसाइड करें कि कौन सी उसकी चाबी होंगी अफ़आल की। पहले हमने जो की थी इसम की थी, ये अफ़आल की है। ये भी सही आंसर है इसका। तो इसको स्किप करते हैं, उसमें एंड पे चलते हैं। बेहतर सीखने के लिए किताब और पेपर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़िए, होमवर्क कीजिए, दूसरों को सिखाइए। अल्हम्दुलिल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम्हें से बेहतरीन हुआ है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आखिर में दुआ करते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ऐ अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक अता फरमा। जज़ाकल्लाह खैर। ये मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग को। आपको कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। जी सबसे पहले तो मैं इंतहाई माजरत, मैंने शायद उर्मा बहन को म्यूट कर दिया था, बात करें तो इंतहाई माजरत, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं असल में कोशिश कर रहा था कि लोग ख्वाहिश साहब और बदर भाई के अलावा किसी का माइक ऑन ना हो, तो मैंने कहा डिस्टर्बेंस हो। आप लोग सवाल कर सकते हैं। नहीं सुहेल भाई कोई बात नहीं, मुझे 1-2 दफा लगा शायद मेरा अनम्यूट हो गया तो आपने म्यूट किया है। अच्छा, मैंने समझा कोई शायद मसला आप कोई नहीं। सवाल कर रही हैं। अच्छा नहीं, जज़ाकल्लाह। मेरा एक सवाल है जी कि ये जो 67 आयत पढ़ी हमने, जी जी ये सवाल जवाब के ऊपर एतराज है। जी जी। इससे कुछ गलतफहमी पैदा हो सकती है कि क्या इस्लाम में सवाल जवाब करना ठीक है या नहीं, और अगर ये नहीं तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि खावर भाई, मैं आपका सवाल समझ गया। मैंने दरमियान में ये बात कही थी, एक होता है सवाल चीज को समझने के लिए, एक सवाल होता है हुज्जतबाजी के लिए। ये जो सवाल थे ना जिसमें बार बार आया भी, ये हुज्जतबाजियां थी। वो कुर्बानी नहीं देना चाहते थे उसकी बकरे की, गाय की। उसके लिए जो ना वो उसकी ढूंढ रहे थे, निकलना चाहते थे उससे कि अच्छा बताएं कैसी हो। तो हुज्जतबाजी के सवाल की इजाजत नहीं है कि उसमें ना वातान है जो दीन में है। जो अल्लाह अल्लाह के रसूल ने कह दिया उस पर अमल करना है, उस पर हुज्जतें नहीं करनी, उस पर सवाल नहीं होगा। लेकिन समझने के लिए सवाल किए जा सकते हैं। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में भी सवाल किए जाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग बाहर से आके सवाल करते थे, सहाबा उससे समझते थे, तो उसकी ममानियत नहीं है। लेकिन हुज्जतबाजी के लिए नेगेटिव पर्सपेक्टिव में सवाल करना वो सही नहीं है, खासतौर वो दीन के साथ मजाक करने वाली बात होती है। जी उसको एक तरीके से बात होगी ना कि आपकी नीयत पे डिपेंड करता है कि आप किस वजह से सवाल कर रहे हैं। आप समझना चाहते हैं दीन को कि बस बहस बराए बहस करना चाहते हैं। ये जहीर भाई, आपने जाहिर भाई का हाथ खड़ा है। ये और कोई सवाल? अगर नहीं है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारा ये पैटर्न रहेगा। इंशाल्लाह सवाल जवाब के साथ, क्विज के साथ, इंशाल्लाह उसमें लर्निंग पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। मैंने डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब का एक प्रोग्राम देखा था, तो फिर मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी, तो उनके पास ये ऑलरेडी रेडी थे लेवल 3 के जो थे ये क्विजेज वगैरह, तो उन्होंने मुझे भेज दिए थे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनको इनबिल्ट कर लिया अपने प्रोग्राम में। इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे। मेरे पास पूरा सेट मौजूद है इंशाल्लाह, तो मैं आपको भी जो भेजूंगा इसके साथ ही भेजूंगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपसे खुश रहे, आसानियाँ पैदा करे, हर किस्म की परेशानियों से अपनी पनाह में रखे, और अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को कोरोना वायरस की वबा से
جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور خیریت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے سب کو بھیج دیا تھا وہ جو قربانی کا ہے, تو کہا تو یہ جاتا ہے گھر میں کم از کم ایک ہو, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شاید قول ہے کہ جب تک زندہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاف پہ دیتے رہتے قربانی. تو انکریج ہمارا کام یہاں بھی یہ کہ انکریج کیا جائے, آپ جتنی زیادہ دیں اتنی زیادہ ثواب ہے. بس ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جو زکوٰۃ دیتا ہے اس پہ اس کو قربانی بھی دینی چاہیے, جس کو زکوٰۃ ہے اس پہ, اور اس میں یہ کہ ایک سے زیادہ دی جا سکتی ہیں. اور اپنے جو بزرگ ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دی ہے تو ان کو بھی ہم قربانی میں شامل کریں, ان کے لیے بھی قربانی کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے ان کی, کیونکہ جیسے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تو ان کو شامل کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے, تو اصل میں یہ ہے کہ جو ہے نا وہ جو غریب لوگ ہیں ان کو شامل کیا جائے. خاص طور پہ اگر پاکستان کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اس وقت جو گوشت ہے وہ 1250 1400 تک ہے, چھوٹا گوشت ہے. تو میں نے سمجھتا کہ اس وقت لوگوں کی دسترس میں ہے کہ وہ جو ہے وہ عید کی عید ہی کھائیں گے, ان شاء اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو ہمیں جو ہے جی سہیل بھائی جی, میں ایسے میں یہ کہتا کہ وہ ان کی روایت تھی کہ وہ جب تک زندہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کرتے تھے. تو اس کو میں اس لیے جی میں اس کو ایک صرف اور چیز مینشن کر, جیسے آپ کے والدین کوئی فوت ہو گئے ہیں ان کے بیعت پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مسئلہ یہ تھا کہ بزرگ ہے جن کی کوئی اولاد نہیں ہے ان کی بیعت پہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول کے لیے بھی کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. خواجہ صاحب آپ کی دوسری کلاس سٹارٹ ہونے والی ہے, اللہ آپ کو جزاک خیر. اوکے جی, فی امان اللہ جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ.